हेलो दोस्तों, मैं शिबली। दोस्तों, आप देख रहे हैं डंका सच का। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कज़ाकिस्तान की, जो आजकल सबसे ज़्यादा सुर्खियों में बना हुआ है। इंटरनेशनल जो मीडिया है उसमें ख़बरें बटोर रहा है। कज़ाकिस्तान में नए साल की शुरुआत महंगाई के ख़िलाफ़ अवामी मुजाहरों से हुई। कज़ाकिस्तान जहां लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी LPG की कीमतें बढ़ने से बाकी तमाम चीज़ों की कीमतें बढ़ गईं, तो इसके ख़िलाफ़ वहां आवाम सड़कों पर उतर आई और उसने हुकूमत के इस फैसले के ख़िलाफ़ मुजाहरे शुरू कर दिए। आइए जानते हैं कि कज़ाकिस्तान में अब तक क्या क्या हुआ। शुरू में कज़ाकिस्तान में अवामी मुजाहरे पीसफुल थे। लोग पीसफुली सड़कों पे उतरे और गवर्नमेंट की दाम बढ़ाने की पॉलिसीज़ को उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया और उसके ख़िलाफ़ अपना विरोध दर्ज कराया, उसके ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट किया। धीरे धीरे ये मुजाहरे जिनकी शुरुआत जो है एक शहर से हुई थी, वो धीरे धीरे जो है पूरे कज़ाकिस्तान में फैल गए। फिर अलमाटी से लेके नूर सुल्तान और आस्ताना तक ये मुजाहरे होते चले गए। नतीजे में पुलिस इन मुजाहरों को रोकने के लिए उसने जब ताकत का इस्तेमाल किया तो मुजाहिरीन में और पुलिस के बीच जो है वो क्लैशेस देखने को मिले। यही वजह है कि इन क्लैशेस में बहुत से मुजाहिरीन, कई दर्जन मुजाहिरीन जो हैं वो मारे गए हैं और करीब 1 दर्जन के करीब पुलिस वाले भी इस मुजाहरे में मारे गए हैं। बड़े पैमाने पे होने वाले इन मुजाहरों के नतीजे में ये हुआ कि कज़ाकिस्तान के प्रेसिडेंट कासिम तक़ियोव ने जो कैबिनेट थी, जो प्राइम मिनिस्टर थे, उनको जो है वो डिज़ोल्व कर दिया, कैबिनेट को डिज़ोल्व कर दिया और सरकार को बर्खास्त कर दिया। लेकिन ये कि इसके साथ साथ देखने में ये आया कि इंटरनेट को बंद कर दिया गया। इसके अलावा जो स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई, ये तब की गई जब मुजाहिरीन में और फ़ौज में और पुलिस में टकराव की नौबत आ गई। इसके अलावा बड़े पैमाने पर पुलिस की गाड़ियों को मुजाहिरीन ने निशाना बनाया। इसके अलावा पब्लिक प्रॉपर्टी को आग लगाई, यहाँ तक कि प्रेसिडेंशियल पैलेस में भी मुजाहिरीन ने आग लगा दी। और इसके अलावा ये भी दर्ज किया गया कि कज़ाकिस्तान एक ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री भी है और कज़ाकिस्तान अपने ऑयल का एक बहुत बड़ा हिस्सा चाइना को एक्सपोर्ट करता है। तो कुछ रिफाइनरीज़ को भी टारगेट करने की कोशिश की गई डेमोन्स्ट्रेटर्स की तरफ से, प्रोटेस्टर्स की तरफ से। तो इसके बाद गवर्नमेंट ने स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। लेकिन इसमें तब नया मोड़ आया जब सरकार ने ये फ़ैसला लिया, प्रेसिडेंट ने ये फ़ैसला लिया कि मुजाहिरीन को, प्रोटेस्टर्स को जहां देखा जाए उनको गोली मार दी जाए और विदाउट वार्निंग उन्हें गोली मार दी जाए। इसमें एक नया मोड़ तब उस वक्त और आया जब देखने में आया कि रशिया की जो फोर्सेस जो हैं वो पीस कीपिंग फोर्सेस की शक्ल में कज़ाकिस्तान में आ गई 3000 की तादाद में। और आप जानते हैं कि कज़ाकिस्तान और 5 और जो कंट्रीज़ हैं जिसमें रशिया भी शामिल है, वो एक उनके दरमियान एक मुआहदा है जिसमें आर्मीनिया है, बेलारूस है, ताजिकिस्तान है, जिसे कहते हैं कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो उसके तहत जो है ये फ़ौजें आई हैं कज़ाकिस्तान में अनरेस्ट को कंट्रोल करने के लिए। कुल मिला के ये मुजाहरे अब हुकूमत के हाथ से बाहर होते नज़र आ रहे हैं। आइए जानते हैं ये मुजाहरे कब और क्यों शुरू हुए। कोरोना की वजह से कज़ाकिस्तान में बेरोज़गारी और महंगाई पहले से ही बढ़ी हुई थी और आवाम की ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो गई थी। ऐसे में सरकार ने लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी LPG के रेट्स, जो कि पहले 50 से 60 टेंगे कज़ाकिस्तान की करेंसी का नाम है, टेंगे हुआ करती थी, यानी 1 किलो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी LPG 50 से 60 रुपए 60 टेंगे में मिला करती थी। सरकार ने उसके ऊपर से सब्सिडी ख़त्म कर दी। नतीजे में ये हुआ कि जब वहाँ की आवाम एक दिन सोई तो उसे उस दिन जिस दिन वो सोई उसे LPG मिल रही थी 50 से 60 रुपए टेंगे में, और जब वो सो के उठे तो उसके रेट हो चुके थे 120 टेंगे। अगर हम रुपयों में बात करें, इंडियन करेंसी में बात करें, तो हम ये देखेंगे कि जो कज़ाकिस्तान में LPG के जो रेट हुआ करते थे वो 8.5 रुपए से लेकर 10 रुपए 20 पैसे पर केजी
کے بیچ جو ہے ریٹس رہتے تھے، لیکن حکومت کے فیصلے کے نتیجے میں کیا ہوا کہ اس کا ریٹ 120 ٹینگے کر دیا گیا. اگر انڈین روپیز میں بات کریں تو 20 روپے 40 پیسے پر کے جی کیا گیا، جس کی وجہ سے وہاں عوام کے اندر جو ہے غصہ پھوٹ پڑا، کیونکہ ایل پی جی کے ریٹ دگنے ہو گئے تھے. اگر آپ قزاقستان کے بارے میں جانتے ہیں تو آپ جانتے ہوں گے کہ وہ ایک ٹھنڈا ملک ہے. وہاں کا ٹمپریچر جو ہے سردیوں میں اس وقت وہاں کا نور سلطان، آستانہ اور الماٹی کا جو ٹمپریچر ہے، وہ جو منیمم ٹمپریچر ہے وہ -23 ڈگری سینٹی گریڈ چل رہا ہے، اور جو میکسیمم ٹمپریچر ہے وہ 3 ڈگری سینٹی گریڈ ہے. تو ایسے میں ٹھنڈے ملکوں میں جب ٹھنڈ ہوتی ہے تو وہاں گیس کی ضرورت بڑھ جاتی ہے. اور قزاقستان کے اندر جو گاڑیاں ہیں، جو فور ویلرز وغیرہ جو ہیں، ان میں جو ٹرانسپورٹ کے لیے جو استعمال ہوتی ہیں، ان میں 90% جو وہیکلز ہیں اس میں ایل پی جی کا استعمال ہوتا ہے. تو نتیجے میں کیا ہوا کہ ایل پی جی جو کہ رسوئی گیس میں بھی استعمال ہوتی ہے، ایل پی جی جو انڈسٹریز میں بھی استعمال ہوتی ہے، اور وہ ایل پی جی جو کہ ٹرانسپورٹیشن میں استعمال ہوتی ہے، جب اس کے ریٹ دگنے ہو گئے تو نتیجے میں ہر چیز کی قیمتیں بڑھ گئیں. سرکار کے اس فیصلے کی مخالفت میں پبلک ہی نہیں بلکہ جو بزنس مین تھے، جو ٹرانسپورٹرز تھے، وہ بھی سرکار کے اس فیصلے کی مخالفت میں ڈٹ گئے. اور ایل پی جی کو وہاں آٹو گیس کہا جاتا ہے کیونکہ اس کا استعمال ٹرانسپورٹیشن میں بہت زیادہ ہوتا ہے. تو نتیجے میں کیا ہوا کہ اتنے بڑے پیمانے پہ مظاہرے پھوٹ پڑے. قزاقستان میں شال کیٹ یعنی اولڈ مین گو کے نعرے کیوں لگ رہے ہیں، اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے، لیکن ذرا سا ہم قزاقستان کی پرابلم کے بارے میں بات ڈسکس کر رہے تھے. ذرا سا یہ بھی جان لیں گے قزاقستان کیا ہے. قزاقستان سینٹرل ایشیا کا ایک اہم ملک ہے. اس کی پاپولیشن 1,90,00,000 ہے، جس میں 72% مسلمان ہیں جبکہ 23% کرسچنس ہیں. کسی بھی سینٹرل ایشین ریپبلک میں اتنی بڑی کرسچنس کی پاپولیشن کہیں اور نہیں ہے. یہاں کی کیپٹل نور سلطان ہے، جس کا پرانا نام آستانہ تھا. اس کے علاوہ قزاقستان مسلم دنیا کا رقبے کے لحاظ سے، ایریے کے لحاظ سے سب سے بڑا ملک ہے، اور دنیا میں ایریے کے لحاظ سے یہ 9ویں نمبر پہ ہے. قزاقستان نیچرل ریسورسز سے مالا مال ملک ہے. کیسپین ساگر ایک طرف، اس سے کیسپین سی جسے کہتے ہیں، کیسپین ساگر وہ ایک طرف لگا ہوا ہے، وہیں دوسری طرف جو ہے اس کا پڑوسی چین ہے اور رشیا ہے. اس کے علاوہ افغانستان کے اندر آئل اور گیس کے بہت سے ریزرو پائے جاتے ہیں. اس کے علاوہ قزاقستان ایک ایسا ملک ہے جو جب رشیا سے آزاد ہوا 1990 میں تو اس کے پاس لگ بھگ 1000 نیوکلیئر وار ہیڈز تھے، جو کہ اسے یو ایس ایس آر کی وراثت میں ملے تھے. لیکن یہ کہ بہرحال پھر قزاقستان نے امریکہ اور یورپ کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا اور اب سارے اپنے نیوکلیئر جو وار ہیڈز تھے وہ سب امریکہ اور یورپ کے حوالے کر دیے. تو اس کے علاوہ قزاقستان اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ سیٹلائٹ لانچنگ اسٹیشن یو ایس ایس آر کا وہاں ہوا کرتا تھا، لیکن جب قزاقستان 1990 کے اندر آزاد ہوا تو اس وقت پوری دنیا میں لوگ جو ہیں سیٹلائٹس اپنے جو ہیں وہاں سے لانچ کیا کرتے تھے قزاقستان کے سیٹلائٹ لانچنگ پیڈ سے. اور ہندوستان نے جو اپنے سیٹلائٹس جو لانچ کیے ہیں وہ قزاقستان سے ہی شروعاتی دور میں لانچ کیے ہیں، اور اب جو انڈیا ایک گلوبل لیڈر کے طور پہ ابھر کے آیا ہے سیٹلائٹ لانچنگ میں، اس میں قزاقستان کا بہت بڑا ہاتھ ہے. انڈیا اور قزاقستان نے مل کے اس کے اوپر کام کیا ہے، تب ہندوستان میں جو لانچنگ کی فیسلٹی ہے، سیٹلائٹ لانچنگ کی فیسلٹی، وہ اتنی ڈیولپ کی ہے. قزاقستان دنیا کے اندر جتنی بھی یورینیم کی جو سپلائی ہوتی ہے، سال بھر میں جو خرید فروخت ہوتی، اس کا 80% یورینیم قزاقستان سے دنیا کو ایکسپورٹ کیا جاتا ہے. اور ہندوستان کے بارے میں ہے کہ ہندوستان جو 78% اپنی یورینیم کی ڈیمانڈ کو قزاقستان سے پورا کرتا ہے. تو اس لحاظ سے یورینیم کا دنیا میں سب سے بڑا ایکسپورٹر جو ہے وہ قزاقستان ہے. آئل اور گیس کے بڑے ریزرو ہونے، یورینیم کے بڑے ریزرو ہونے، اور چائنا اور روس کے ساتھ قزاقستان کی سرحدیں ملی ہوئی ہیں، اس کی وجہ سے اس کی اسٹریٹجک امپورٹنس بہت زیادہ ہے. دوستوں اب ہم بات کریں گے شال کیت یعنی اولڈ مین گو کے نعرے
کیوں لگ رہے ہیں قزاقستان کے اندر. جو پروٹیسٹر ہیں، جو مظاہرین ہیں، وہ شال کیت یعنی وہاں کی جو قزاق لینگویج میں اس کا مطلب جو ہوتا ہے اولڈ مین گو، اس کے نعرے کیوں لگ رہے ہیں. نور سلطان نظربایوف یہ قزاقستان کے 1990 سے لے کے 2019 تک قزاقستان کے پریسیڈنٹ رہے. انہوں نے 30 سال تک حکومت پہ یہ جمے رہے. نور سلطان نظربایوف USSR میں کمیونسٹ پارٹی آف قزاقستان کے چیئرمین ہوا کرتے تھے، اور 1984 میں USSR نے انہیں قزاقستان کی جو ریجن تھی اس پورے ریجن میں کا پرائم منسٹر بنا رکھا تھا. لیکن جب USSR ختم ہوا اور اس کے ٹوٹنے کے بعد جو قزاقستان اور دوسرے جو ملک آزاد ہوئے، تو بہرحال قزاقستان میں حکومت کے اوپر انہی کا قبضہ رہا اور 30 سال تک انہوں نے حکومت کی. لیکن 2019 میں جب ان کے خلاف بڑے پیمانے پہ پروٹیسٹ ہوئے اور ڈیمانڈ ہوئی کہ یہ جو ہیں وہ اقتدار چھوڑیں، پاور سے باہر آئیں، تو بہرحال انہوں نے پاور تو چھوڑ دی، لیکن انہی کی پارٹی اس وقت وہاں رول کر رہی ہے، اور انہی کا ایک جو چیلا ہے وہ جو ہے اس وقت انہوں نے اپنے چیلے کو قزاقستان کا پریسیڈنٹ بنا رکھا ہے، جس کا نام قاسم تقیوف ہے. تو قزاقستان کے مظاہرین چاہتے یہ ہیں کہ نور سلطان نظربایوف کا حکومت میں ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ جو ان کی مداخلت ہے، اور وہ جو اپنے مہرے کے ذریعے سے جو حکومت چلا رہے ہیں، وہ ان کا رول حکومت سے ختم ہو جائے اور وہ کسی طرح کا انٹرفیرنس یا مداخلت نہ کریں. اس کے لیے جو مظاہرین ہیں ان کی یہ تو مانگ مان لی گئی ہے کہ اب جو ہے قیمتیں 6 مہینے تک نہیں بڑھائی جائیں گی، قیمتیں اپنی پرانی سطح پہ ہی رہیں گی آٹو گیس کی یعنی LPG کی. لیکن مظاہرین جو ہیں وہ کچھ ڈیمانڈز اور کر رہے ہیں. ان میں سے ایک ڈیمانڈ یہ ہے کہ نور سلطان نظربایوف کا رول ختم کیا جائے پولیٹکس سے، گورنمنٹ سے. دوسری مانگ ان کی یہ ہے کہ ویجز بڑھائے جائیں، یعنی کہ لوگوں کی تنخواہیں بڑھائی جائیں، اور جو ڈیلی ویجز ہے جو گورنمنٹ کی طرف سے اس کو بڑھایا جائے. اس کے علاوہ جو ڈیمانسٹریٹرز ہیں ان کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ جو گورنرز ہیں قزاقستان میں جو اپوائنٹ کیے جاتے ہیں، وہ گورنرز جو ہیں وہ سینٹر کی طرف سے اپوائنٹ نہ کیے جائیں، بلکہ وہ جو ہے بائی دا پیپل ہوں، یعنی ان کا چناؤ ہو. اس کے علاوہ مظاہرین یہ چاہتے ہیں کہ ایک ایسی انترم گورنمنٹ بنائی جائے جس کا کوئی پولیٹیکل ایفیلیشن نہ ہو، کسی سے کسی طرح کا کوئی سیاسی تعلق نہ ہو کسی سیاسی جماعت سے، بلکہ غیر سیاسی لوگوں کو حکومت میں لایا جائے جو حکومت کو چلائیں. تو بہرحال یہ سب چیزیں چل رہی ہیں. قزاقستان کے انریسٹ میں روس کی انٹری کے بعد قزاقستان کی حکومت کا ٹون اور اس کا جو بیانیہ ہے وہ بالکل چینج ہو گیا ہے. اس وقت قزاقستان کی حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ وہاں جو انریسٹ ہے، یہ جو مظاہرے ہیں، اس کے پیچھے انٹرنیشنل ٹیررسٹ گروپ کا ہاتھ ہے، اور یہاں جو لوگ یہ کر رہے ہیں وہ ٹیررسٹ سے جڑے ہوئے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ انٹرنیشنل ٹیررسٹ گروپ کا نام لے کے حکومت مہنگائی کے خلاف ہونے والے ان مظاہروں کا ٹھیکرا قزاقستان کے اسلام پسندوں کے سر پہ پھوڑے گی. دوستوں پھر ملیں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے. بہت بہت شکریہ.